नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 18 के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम मुसलमान और नए मुसलमानों और ख़ालिस मुसलमानों की तरबियत की गई कि अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की अताअत ही से उख़रवी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और अगर हम और डरावा भी ये दिया गया कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करते, अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते, कहीं वो किसी फ़ितने का शिकार ना हो जाएं। अल्लाह ताला हमें हर तरह के फ़ितनों से बचाए। आज हम पारा नंबर 19 का आगाज़ करते हैं। इसमें सूरतुल फ़ुरक़ान और सूरतुल शुअरा में शुअरा को हम देखेंगे और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत से फैज़याब होंगे। सूरतुल फ़ुरक़ान मक्की सूरत है। इसकी 77 आयात हैं। ये इस दौर में नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहिर होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये वो ज़माना था जब नौ मुस्लिम सहाबा की तरबियत करना भी मकसूद था कि उनकी अच्छे तरीके से उनको एक बामल अफराद जो है इस माशरे के बनाए जा सकें। इसलिए हम आगाज़ में देखते हैं कि सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बाबरकत वो ज़ात है जिसने अपने बंदे पर ये फ़ुरक़ान नाजिल किया। यहाँ पे कुरान को फ़ुरक़ान कहा गया। फ़ुरक़ान का मतलब है फ़र्क करने वाला। कुरान मजीद नेकी और बदी, हिदायत व गुमराही, शिर्क व तौहीद, हलाल व हराम में फ़र्क करता है। फिर अल्लाह ने अपनी तख्लीक का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ही ज़मीन व आसमान का बादशाह है। उसने हर चीज़ पैदा की, लेकिन पैदा करने के साथ ही उसकी एक तकदीर यानी उसका एक अंदाज़ा भी मुकर्रर कर दिया। तमाम मखलूक तकदीर इलाही की पाबंद है और वो इससे तजावुज़ नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि परिंदे फ़ज़ा में उड़ तो सकते हैं लेकिन पानी में तैर नहीं सकते। इस तरह मछली पानी में तैर तो सकती है लेकिन वो फ़ज़ा में उड़ नहीं सकती। तो इन तमाम जानवरों की जो महदूद सरगर्मियाँ हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिखी हुई तकदीर की वजह से हैं। इसी तरह इंसान भी अल्लाह की तकदीर का पाबंद है लेकिन वो अपने अफ़ाल में आज़ाद है। इंसान अपने वो अल्लाह की दी हुई बसीरत और सलाहियत के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये क़ुव्वत अता की है। हिदायत और गुमराही में किसी एक का इंतखाब कर लेना इसके बस और इख्तियार में है और इसी वजह से उसको अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना होगा। अल्लाह ताला हमें उस दिन सुरखरू करे और बेहतरीन रास्ता इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर इसमें मुशरिकीन के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि रोज़े क़यामत जब इंसान फ़रिश्तों को अपनी आँखों से देख लेगा। दुनिया में तो वो एतराज़ करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं तुम्हारे साथ उतरा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये फ़रिश्तों को क़यामत वाले रोज़ अपनी आँखों से देख लेंगे तो वो दिन तो बहुत ही सख्त होगा, सब किया धरा ज़ाया हो जाएगा और अल्लाह अपने पूरे हैबत व जलाल के साथ अपनी बादशाही को कायम करेगा और अहले ईमान के लिए दिन बहुत ही इज़्ज़त और इकराम का होगा। अल्लाह ताला उस दिन की सख्ती से हम सबको बचाए। फिर इसमें एक अहम सबक भी हासिल होता है कि मुनकरीन को रोज़े हशर एक बड़ा पछतावा होगा। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कहेंगे, वो मुनकरीन आखिरत और मुनकरीन रसूल कहेंगे कि काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। दुनिया में रिसालत का हक़ ना अदा करने का गम उनको वहाँ पे होगा। फिर दूसरी आयत नंबर 28 में एक और खौफनाक बात सामने आती है। वो कहेंगे कि काश मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता जिसने मुझे बहका कर हक़ से फेर दिया। इसका मतलब ये है कि दोस्ती में एहतियात बरतनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है कि दोस्त देख कर बनाओ, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसी तरह एक और हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास का फरमान है कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम किस तरह के हम नशीन रखें। तो आपने फरमाया कि ऐसे लोगों की हम नशीनी इख्तियार करो कि जिन लोगों की सोहबत में बैठकर अल्लाह याद आए, जिनकी गुफ्तगू से तुम्हारी दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो और जिनका अमल तुम्हें दुनिया और आखिरत की याद दिलाए। फिर इसके बाद आयत नंबर 30 तो बहुत ही दिल को दहला देने वाली है। अपने दिलों का ज़रा जायज़ा लें, क्या हमारे दिलों पर भी अल्लाह की आयत असर करती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की शिकायत करेंगे जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया होगा या उसका मजाक बनाया होगा। ये कुरान अल्लाह की किताब है जो पढ़ने के लिए भेजी गई है। खुदा न खास्ता इसको भुला देना, इसकी तिलावत ना करना, इसकी अहकाम की फ़िक्र ना करना और इसके अहकाम के ख़िलाफ़ अमाल करते जाना, ये असल में कुरान का मजाक उड़ाना है।
یہ سب آخرت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے کا سبب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن کی گواہی یا تو تمہارے حق میں ہوگی یا تمہارے خلاف ہوگی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا مگر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام پر غور کیا، وہ قیامت کے روز اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے بندے نے مجھے چھوڑ دیا، اب آپ اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کریں۔ ذرا سوچیں وہ کتنا خوفناک وقت ہوگا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے، اس پہ صحیح طور پر اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کے ایک سیٹ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین کے ساتھ فرمایا کہ رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سب سے خوبصورت صفت الرحمن کہا، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے بندوں، ان بندوں کو جوڑ دیا جن کی صفات کا یہاں پہ سیٹ ہمارے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ایسا ایمان لا کر جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات بتائی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ نرم چال، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ نرم چال چلنے سے مراد کیا ہے کہ تکبر سے گریز کرتے ہیں۔ چال انسان کے کردار کی عکاس ہوتی ہے کہ اس میں اعتدال والی روش ہونی چاہیے، نہ تو مریل ہو کہ بالکل ہی لٹکتا جھٹکتا بندہ چلے، نہ ہی اس میں اکڑ یا فخر و غرور ہو۔ عورت کی چال بھی باوقار ہونی چاہیے، اٹھلا کر ناز و انداز دکھا کر نہیں چلنا چاہیے بلکہ حیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر دوسری کوالٹی یہ بتاتے ہیں کہ وہ جہالت کا جواب سلامتی کے رویے سے دیتے ہیں۔ مومن جہالت کو اگنور کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بری باتیں کرتا ہے تو وہ اس سے صرف نظر کرتا ہے۔ پھر تیسری اہم کوالٹی یہ بتائے گی کہ مومن کی راتیں لہو و لعب، نیٹ کی گندگی ملوث ہو کر نہیں گزارتا، وہ دن بھر بھی نفع بخش کام کرتا ہے۔ یا ذرا صحابہ کرام کے اسوہ کو ذہن میں لائیں کہ وہ سارا دین کی تبلیغ اور اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور اس میں دین کو اور اللہ کی یاد کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے۔ اور دین یہی ہے کہ ایمان کی اصل معراج یہی ہے کہ انسان دنیا کے دھندوں میں پھنس کر رب کو یاد رکھے۔ اور پھر راتوں کے ٹائم کیا ہوتا تھا کہ وہ ساری رات اللہ کے حضور سجدوں میں گزارا کرتے تھے۔ یہی مومن کی شان ہے، مومن کو بھی اپنا ہر وقت اسی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مالی معاملات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ ہی اسراف۔ اور پھر یہ بتایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے، خوف و طمع، دعا اور امید، فرما برداری اور اطاعت صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، انسانی جان کی حرمت اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر زنا کا ارتکاب تو بہت ہی دور اور ہولناک بات ہے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ وہ جھوٹ کے گواہ بھی نہیں بنتے۔ جھوٹ کے گواہ بننے سے مراد یہ کہ ایسی جگہیں جہاں باطل کام، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں وہاں نہیں جاتے۔ پھر لغو اور بیہودہ باتوں سے باوقار انداز سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی آیات توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، مطلب اسے سنتے ہیں، پلے باندھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنی انفرادی اصلاح، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا ساتھ ہو، جو میرا ہم نشین ہو، وہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دعا صرف وہ دنیا کے کیریئر اور منصبوں اور مالوں کی گرد نہیں گھومتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہم سے تقوی حاصل کریں، لوگ ہم سے نیکیوں کو سیکھیں۔ ایمان کی طلب نظر آتی ہے۔ ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو ایمان میں رکھی ہے۔ ان رشتوں میں اگر اللہ کی نافرمانی یا فسق و فجور ہو تو یہ رشتے تو پھر آنکھوں کا کانٹا بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی خوبصورت دعا بھی کری جس کو ہم انشاءاللہ آخر میں یاد بھی کریں گے۔ اور آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن جو لوگ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر سورۃ الشعراء کو ہم دیکھتے ہیں، یہ مکی صورت ہے، اس کی 227 آیات ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء کے آغاز میں بھی تعریف قرآن اور دلائل ربوبیت دیے گئے ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے اور اسی کا ہونا ثابت کیا گیا ہے کہ وہی اس کائنات کو پالنے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی
کہ جو ان کی اپنی امت کے لیے تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالو گے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحیمیت کے عرضی دلائل دیے گئے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سبزیاں، پھل، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ اس کی رحیمیت کی علامت ہے۔ لیکن پھر یہی زمین انسان کی قبر بھی بنتی ہے، یہ اس کی عزیزیت کہ وہ غالب ہے، وہ ہر چیز، ہر فیصلے کو کر سکتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ پھر قصہ ابراہیم، موسیٰ، فرعون، نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کے تاریخی دلائل ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ قوموں کی ہلاکت کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار دو الفاظ بار بار کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا یتقون، کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا تتقون، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ کہ الفاظ بہت دفعہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اصل میں تقویٰ کا بنیادی مفہوم بچنا ہے، حرام سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا اور برائیوں کے دنیاوی اور اخروی انجام سے بچنا ہے۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے، اسی اللہ تعالیٰ ان واقعات کو دہرانے کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے حرام کردہ کاموں سے بچ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے بہت زیادہ اس صورت میں دہرائی ہے کہ اس میں جو دو صفات پر مشتمل ہے اللہ کی، العزیز اور الرحیم، کہ وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو رب ہے وہ رب تو ہے لیکن وہ کافروں کے لیے عزیز ہے اور مومنوں کے لیے رحیم ہے، اور قوموں کی ہلاکت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پالنے والا رب انسانوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا۔ پھر جو شکر گزار ہے اس کو تو وہ دنیاوی اور اخروی عذاب سے تو بچا لے گا، اور ناشکرے اور فسادی انسانوں کو، جو اللہ سے دور انسان ہیں، اللہ العزیز ہے، وہ ان کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کی صفات پہ ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی طرح ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر پہلو میں توحید کو جوڑنا جو ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیوں اسی ایک اللہ کے ساتھ جڑنا ہے کہ اسی نے تو پیدا کیا، اسی نے یہ رہنمائی دی، رازق بھی وہی ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت دینے کا اختیار بھی اسی کا ہے، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے، بخشش کی طلب بھی اسی سے ہے۔ اللہ یہ سارے یقین ہمارے اندر اتار دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں سکھائی کہ انہوں نے دعا کی کہ ربی حب لی حکمن، کہ اللہ مجھے وہ حکمت اور دانائی دے کہ میں درست وقت پہ درست فیصلہ کر سکوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے ملا دے۔ پھر یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ قیامت والے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، بلکہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ تو اصل میں مومن کے دل پر ہے، یہ دل ہی پیش ہوگا۔ یہ قلب سلیم وہ دل ہے جو کفر و شرک سے پاک ہوگا، اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور سے پاک ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ دل عطا کر دے، وہ دل جو قرآن کے نور سے منور ہوگا، ایمان اور اطاعت سے ثمرہ دل ہی آخرت میں فلاح کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہمیں دعا جو ہے وہ سکھائی ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 214 میں قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کما حق ہو پورا کیا، فوراً اپنے سارے خاندان اور سارے قریش کے قبیلوں کو اکٹھا کیا، فوراً دعوت دی۔ یہ درد مندی تھی، آخرت سے پکڑ سے بچانے کی فکر تھی، اور یہی اصل محبت اور خیر خواہی ہے۔ ہمیں بھی اسی اسوہ کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے شوہر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، بیوی اپنے شوہر اپنے بچوں کو، اور اپنے خاندان جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہماری ان کے ساتھ اصل محبت اور خیر خواہی یہی ہے کہ ہم انہیں آخرت کی پکڑ سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے درد مندی سے کہتے تھے کہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی، میں تمہیں آخرت کی عذاب سے نہیں بچا سکتا، تم خود ہی اس کے بارے میں کچھ فکر کر لو۔ تو یہی دل سوزی اور یہی تڑپ ہمیں اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ہر رشتے کے حوالے سے سکھائی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے شاعری کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ قرآن کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، کیونکہ شاعر لوگ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں کی پھر دو قسمیں بتائی گئیں،
پہلی وہ قسم ہے جو صرف لہو و لعب، عشق و عاشقی، بے مصرف بے مقصد قسم کے شاعر اور بے عمل شاعر، اور دوسری قسم جو پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، وہ ایمان، عمل صالح اور اللہ کے ذکر سے مزین۔ حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے جاتے تھے، اور آج کے دور کے بہترین شاعر علامہ اقبال اور مولانا حالی جیسے شاعر۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں دو دعائیں ضرور یاد کر لیں۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی دعا اپنے گھر والوں کے لیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ تو ہمارے اولادوں اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دین اور دنیا ہر حساب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو ہمیشہ دہرانا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔